वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल-हादी प्रोग्राम में हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के बारे में और आपके बारे में जो कुछ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया उन आयात पर दर्स कुरान का सिलसिला जारी और सारी है। और पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कुरान अज़ीम में जो हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुआफ़िक़ात कहलाती हैं। मुआफ़िक़ात का मतलब ये है कि जैसा हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान पर जारी हुआ, अल्लाह ताला ने वैसी ही मज़मून पर मुश्तमिल आयात नाज़िल फरमा दी। अब हम आपको यही आखिर में समझा रहे थे कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसा कहा अल्लाह ताला ने फिर आपकी पैरवी की, आपकी माज़अल्लाह कोई इत्तिबा कर ली, ऐसा नहीं होता। बल्कि इरादा पहले अल्लाह ताला का होता है, लेकिन उसकी ये आदत करीमा है, अक्सर आदत करीमा नज़र आती है कि वो अपने इरादों के इजहार के लिए जब चाहता है कि अपने किसी बंदे को इज़्ज़त मज़ीद अता फ़रमाए, उसकी अहमियत मज़ीद वाज़ेह कर दे और उसका अपनी बारगाह में दरजा क़ुर्ब ज़ाहिर करना चाहता है, उसे किसी फ़ज़ीलत और कमाल की तरफ मंसूब करवाना पसंद करता है, तो फिर उसके ज़रिए अपने इरादे का इजहार करवा देता है। लिहाजा जब उसके ज़रिए इरादे का इजहार होता है, लोग मजाज़न कमाल की निस्बत उन्हीं की तरफ करते हैं। जैसे किसी बुज़ुर्ग की दुआ से अगर किसी का मसला हल हो जाता है तो वो अक्सर ऐसे ही कहता है कि जी अल्लाह आपको दुआ जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आपकी दुआ की बरकत से मेरा काम हो गया। या डायरेक्ट भी कह देते हैं जी आपने मेरा काम कर दिया, अल्लाह ताला आपको बड़ी जज़ा अता फ़रमाए। हकीकतन काम करने वाली ज़ात तो हमारे रब की है। अगर हमारा अल्लाह ना चाहे तो कोई एक तिनका भी हमें नहीं दे सकता, ना एक तिनका उठा के यहाँ से यहाँ रख सकता है। असल तो पीछे अल्लाह तबारक व ताला का फ़ेल ही कार फरमा है, उसकी हिकमतें ही कार फरमा हैं, उसके इरादे ही कार फरमा हैं। लेकिन होता यही है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के फ़ज़ीलत और कमाल के इजहार के लिए उनके ज़रिए काम करवा देता है। अब आप हो सकता है कोई कहे कि फिर बंदों का क्या कमाल रहा, नबियों का क्या रहा, सहाबा क्या, औलिया का क्या, ये तो फिर अल्लाह का ही कमाल है। पहली बात तो ये कि इसमें किसी का इनकार नहीं हो सकता कि अल्लाह का ही कमाल है। लेकिन इसमें यह ज़रूर है कि इस किस्म की चीज़ें आपके और मेरे साथ क्यों नहीं हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इरादों का इजहार आपके और मेरे ज़रिए क्यों नहीं करवाया। ऐसा कोई अमल हमारे ज़रिए क्यों नहीं हो गया कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला के इरादे का इजहार होता और लोग हमारी तरफ फ़ज़ीलत व कमाल की निस्बत कर देते। इसका मतलब ये हुआ कि उन बंदों में भी यकीनन कोई ना कोई अल्लाह ताला ने ऐसी खुसूसियत रखी होती है कि वो इस काबिल होते हैं कि उनके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला के इरादों का इजहार हो। लिहाजा जिस तरीक़े से कमाल की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हकीकी तौर पर होनी चाहिए, मजाजी तौर पर निस्बत के वो यकीनन काबिल हैं कि उनकी तरफ निस्बत की जाए। इसलिए ये नहीं है कि हम उनको कोई मामूली निगाहों से देखें कि जी इनका क्या कमाल है। असल तो कमाल अल्लाह का है, कमाल तो अल्लाह का है, लेकिन कमाल की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ करते हुए किसने हमें ये इजाज़त दी है कि हम अकाबरीन की बेइज़्ज़ती करें या उनका ज़िक्र तौहीन और तहक़ीर के साथ करें। उनका ज़िक्र ताज़ीम और अदब के साथ ही होना चाहिए। लिहाजा जब अल्लाह ताला ने अपने किसी नेक बंदे के ज़रिए, जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए मौजिज़ात का इजहार फरमाया, मौजिज़ात ज़ाहिर हुए, तो अब ये मौजिज़ा ज़ाहिर करना है तो अल्लाह का कमाल है हकीकतन देखा जाए तो। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबियों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि वो इस किस्म के अफ़आल कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, जिसका मुकाबला करना आम आदमी के बस की बात नहीं होती है। इससे ज़ाहिर हो जाता है और लोग फिर मानते भी हैं कि जी बड़ी फ़ज़ीलत है एक नबी की कि वो मोज़े दिखा रहा है। तो इस तरीक़े से उस नबी के लिए भी कमाल ज़ाहिर होता है कि मोज़ा हर आम आदमी से तो ज़ाहिर नहीं हो सकता, उस नबी से हो सकता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने उसको कमाल अता फ़रमाया है, बुलंदी अता फ़रमाई है, उरूज अता फ़रमाया है, अपनी बारगाह में दर्जा क़ुर्ब अता फ़रमाया है। लिहाजा इन नुफूस क़ुद्सिया को भी हक़ारत की निगाह से ना देखा जाए। तो इसमें इफ़रात व तफ़रीत बहुत ज़्यादा है। कोई तो ऐसा आपको मिलेगा कि जो अल्लाह ताला की तरफ किसी कमाल की निस्बत करेगा ही नहीं, उसे कमाल नज़र आएगा तो सिर्फ़ नबियों का, सिर्फ़ औलिया का कमाल नज़र आएगा, वो अल्लाह की तरफ कमाल की निस्बत करना ही पसंद नहीं करेगा। ये बहुत गलत है। और कोई ऐसा नज़र आएगा कि वो अल्लाह के नेक बंदों की तरफ किसी कमाल की निस्बत करने को ही उल्टा सीधा बोल देगा कि कुफ्र है या शिरक है। सिर्फ़ कमाल की निस्बत अल्लाह की तरफ होनी चाहिए।
یہ دونوں چیزیں افراط و تفریط ہیں۔ آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزارہا کمالات کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی، صحابہ کرام کی طرف بھی، اولیاء عظام کی طرف بھی کمال کی نسبت فرمائی ہے۔ جب میں ولایت کے موضوع پر آؤں گا کہ قرآن سے ولایت کیسے ثابت ہے اور کرامات کہاں کہاں قرآن میں ذکر کی گئی ہیں مختلف اولیاء کرام کی، تو انشاءاللہ پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ بالکل قرآن عظیم نے کمال کی نسبت ان نیک بندوں کی طرف بھی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف کمال کو اپنی طرف منسوب کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو اس لیے افراط و تفریط سے بچتے ہوئے، اسلوب قرآن کو اختیار کرتے ہوئے، اس طرح کسی مخلوق کی تعریف کرنا کہ اس میں حد درجہ مبالغہ آرائی نہ ہو، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس طرح تعریف کرنا کہ اس میں الوہیت کا شبہ پیدا ہو جائے، یہ یقیناً غلط ہوگا۔ لیکن اس طرح تعریف کرنا کہ کمال کی نسبت حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور مجازی طور پہ اس بندے کی طرف اس طرح ہو کہ اس کے بارے میں کوئی ایسا منفی خیال پیدا نہ ہو کہ شاید اس کو خدا کے برابر لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے، اور یا پھر بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرتے ہوئے جھوٹ کی آمیزش کر دینا، یا تمام تر کمال کی نسبت سے اسی کی طرف کرنا اور ذکر الہی کو وہاں پر چھوڑ دینا، یہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ اس سے بھی بعض اوقات عوام الناس چونکہ کچے ذہن کی ہوتی ہے، وہ منفی خیال بھی لے سکتی ہے کہ شاید تمام تر قدرت و اختیار اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو یہ بھی غلط خیال ہے کہ ہم یہ تصور دے دیں کہ آپ کو جو کچھ کمال دیکھنا ہے بس وہ اللہ کے نیک بندوں میں آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ تو بس سارے کمال ان کو دے کر گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اب کچھ بھی نہیں کر رہا۔ یہ ہمارا مذہب اسلام نے ہمیں یہ تصور نہیں دیا، یہ ہمارا تصور نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر اچھے فعل کے پیچھے اسی کی حکمت ہے، اسی کا ارادہ ہے، اسی کے ذریعے تمام، یعنی مؤثر حقیقی، فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے، یہ مجازی طور پر نسبت ہے۔ اس تمام تر تفصیل کے بعد اور وضاحت کے بعد پھر ادھر آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جاری فرمایا، ارادہ اللہ کا ہی ہے کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنایا جائے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جاری کر دیا، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یقینی سی بات ہے اس وقت آپ خود غور کر لیں کہ کس طرح صحابہ کرام نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تحسین بھری نگاہوں سے دیکھا ہوگا۔ کچھ نے آ کے دعائیں بھی دی ہوں گی کہ جی آپ کی زبان سے نکلا اور اللہ تعالیٰ کی آیت بھی اس طرح نازل ہو گئی۔ تو اس لیے یوں اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندے کے درجات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے، یا اس کا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کو سمجھانے کے لیے اس طریقے سے ان کے ذریعے اپنے بہت سارے ارادوں کا اظہار کروا دیتا ہے۔ ارادوں کی تکمیل ان کے ذریعے بظاہر ہوتی نظر آتی ہے، اور انہیں کمال کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کی خواہش کا اظہار کیوں کیا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ ہے جو مفسرین نے لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی بطریق معجزہ، اس پتھر پر آپ کے قدمین شریفین کے نشانات ابھر آئے تھے، اور یہ آج بھی وہ جالیوں کے اندر وہ پتھر رکھا ہے جو آپ نے مقام ابراہیم پر دیکھی ہو اور لوگ دیکھتے بھی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کا اظہار کیا رسول اللہ ہم اس مقام کو جائے نماز نہ بنائیں، حالانکہ پورا حرم ہے، ایک حدود حرم ہے، پھر مسجد الحرام ہے، پھر کعبۃ اللہ کے قرب میں بہت ساری جگہیں ہیں، لیکن خاص اس جگہ کا انتخاب اس لیے کہ اس جگہ کو ایک نبی سے نسبت ہے، نبی کے قدموں سے نسبت ہے، اور یقیناً جو مقام اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے نسبت رکھتا ہے، ان کے قریب ہوتا ہے، کسی لحاظ سے اس مقام کا تعلق کسی نیک بندے سے ہو جاتا ہے، وہ مقام بابرکت ہو جاتا ہے، اور دوسرے مقامات کے مقابلے میں وہاں پر رحمتوں کا نزول بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہوگی، صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی جگہ نماز پڑھتا ہے تو یہ مقام زمین کے دوسرے مقامات پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو مجھ پر اللہ تعالیٰ کے ایک بندے نے نماز پڑھی ہے۔ تو یعنی جس مقام پر ایک عام سا مسلمان نماز پڑھتا ہے، صرف نماز، وہ بھی عارضی عبادت ہے، پڑھ کے چلا گیا، تو وہ مقام فخر کرتا ہے دوسرے ایسے مقامات پہ جن پہ نماز نہیں پڑھی گئی۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ واقعی جس جگہ کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے قدم لگ جاتے ہیں وہ مقام فخر کرتا ہے، وہ مقام دوسروں کے مقابلے میں فوق ہوتا ہے۔ تو جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین لگے ہوں تو یقینی سی بات ہے وہ دوسرے مقام سے افضل ہے، اور افضل مقام پر عبادت کرنے میں یقیناً کچھ مزید برکات کے حصول کی بھی توقع ہو سکتی ہے۔ لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اظہار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد نہیں فرمایا۔ سرکار نے فوراً یہ نہیں فرمایا کہ عمر کیوں ایک خاص مقام کیوں کریں، ہم پوری مسجد حرام میں جہاں چاہے نماز پڑھو، جہاں چاہے ہر مقام کو مصلی بناؤ، کیا ضروری ہے کہ یہیں پر مصلی بناؤ؟ نہیں، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اور مجھے اس میں حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظر آتی ہے کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے فرماتے کہ ہاں ٹھیک ہے ادھر ہی مصلی بناؤ، تو شاید کسی کو کہنے کا موقع ملتا کہ جی آپ کے جد امجد تھے نا، اس لیے ان کے قدمین کے پاس نماز پڑھنے کے لیے ارشاد فرما دیا، شاید کوئی ایسا تان کرتا بالفرض۔ یہ ایک میرا اپنا خیال ہے، لیکن نبی کریم خاموش، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ آیت نازل ہوئی تاکہ قیامت تک کے لیے کسی کو اس معاملے میں شبہ نہ ہو، اور کہ سرکار نے کوئی اپنی ذاتیات کو دخل دیا ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر اب نماز پڑھنی ہے، اگرچہ مستحب پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، اور یہاں کی فضیلت اور کمال خود جب نص قطعی سے ثابت ہو گئی تو اب اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور ایک نظریہ، ایک خیال، ایک عقیدہ، ایک سوچ اور فکر ہمارے سامنے آ گئی۔ اگرچہ یہ عقیدہ ویسا نہیں ہے کہ جس پر اعتقاد رکھنا ہمیں اسلام میں داخل کر دیتا ہے، عقیدے کی تعریف یہ ہوتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک خوبصورت سوچ ہمارے سامنے آ گئی کہ جس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نیک بندے نے کھڑے ہو کر عبادت کی ہوتی ہے، وہ مقام پھر عام مقام نہیں رہتا ہے۔ اس مقام کے قریب اگر عبادت اختیار کی جائے تو انتہائی باعث برکت ہے۔ اب میں آپ سے دائرہ ادب میں رہ کر ایک کویسچن ضرور کروں گا، تمام سننے والوں سے ذرا مجھے بتائیے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، وہ مقام قیامت تک کے لیے عزت پا گیا، اور وہ مقام کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے حبیب، سب سے پیارے رسول، سب سے افضل رسول تشریف فرما ہیں، یعنی اپنی قبر انور میں، اس مقام کی فضیلت اور کمال کا عالم کیا ہوگا؟ آپ خود سوچئے۔ تو جب اس مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھنا باعث برکت ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا کس قدر فضیلت کا باعث ہوگا؟ اس لیے ان باتوں پہ غور و تفکر کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ اور موافقات عمر ہیں، انشاءاللہ وہ میں نیکسٹ پروگرام میں ترتیب سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن ابھی میں سورہ حدید کی ایک آیت جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت کے سلسلے میں تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں، اسی کو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اس پہلو سے کہ اس آیت میں بڑا ہم نے تفصیلی کلام کیا تھا، جس نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں صحابہ کرام کے باہم درجات پر کلام کیا ہے کہ کچھ صحابہ زیادہ درجے والے ہیں، کچھ کم درجے والے ہیں، اور پھر درجات کی بلندی کی وجہ بیان جو کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جس کا مطلب اس کی علت اور سبب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس نے دین کے معاملے میں نازک وقت میں دین کی مدد کی اور دین کو تقویت پہنچائی، اذیتیں برداشت کیں، قربانیاں دیں، وہ دوسروں سے افضل ہیں۔ پہلے اس کو سن لیں، پھر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ دوسروں سے کس طریقے سے افضل ہو سکتے ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں کہ جنہوں نے خرچ کیا تھا فتح مکہ سے پہلے اور جہاد کیا، یعنی تم میں برابر نہیں وہ، یعنی دوسرے لوگ ان سے برابر نہیں ہیں، دوسرے صحابہ ان سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ درجے کے اعتبار سے ان لوگوں سے زیادہ عظیم ہیں، زیادہ بلند ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کو معیار بنایا کہ فتح مکہ سے پہلے جس نے خرچ کیا،
فتح مکہ سے پہلے جس نے جہاد کیا وہ بعد والوں سے افضل ہیں، اور میں نے اس پہ تفصیلی کلام کرتے ہوئے آپ کو سمجھایا تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے والوں نے چونکہ قربانیاں زیادہ دی ہیں، زیادہ نازک حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ڈھال بن کے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے اوپر تکلیفیں سہی ہیں، اپنے حبیب کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان تکلیفوں کی آنچ بھی نہیں آنے دی ہے، اسلام کو تقویت پہنچائی ہے، اپنی قربانیوں کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، روحانی قربانیوں کے ذریعے، نفسانی قربانیوں کے ذریعے، نفسانی خواہشات کی قربانیوں کے ذریعے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، تو یقیناً پھر وہ بعد والوں سے افضل ہوئے۔ اب ہم نے آپ کو سمجھایا تھا، اسی طریقے سے ان پر سمجھاتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق انبیاء علیہم السلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل کہا جاتا ہے، اور ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا درجہ بیان کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ جزوی فضیلت بعض اوقات کسی ایک صحابی کو ایسی ملتی ہے کہ دوسرا اس کا ثانی نہیں ہوتا، جیسے میرے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو جو فضیلتیں حاصل ہیں، جو برکتیں حاصل ہیں، وہ کسی بھی صحابی کو حاصل نہیں ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے شوہر ہونا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلی ہیں، تو یہ جو فضیلت ہے، اس فضیلت اور کمال میں کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شریک ہو سکتا ہے؟ ایسی جب سرکار نے ہجرت فرمائی تو اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پہ چھوڑ کر گئے ہیں، کفار تلوار لے کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، سرکار نے فرمایا آپ یہاں پہ میری جگہ آپ لیٹیں اور صبح یہ امانتیں لوگوں کے حوالے کر دیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس رات مجھے بڑی سکون کی نیند آئی اور مجھے موت کا کوئی خوف نہ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبح یہ امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے یہ جملہ نکل گیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ صبح تو میں ضرور دیکھوں گا تاکہ امانتیں وہاں پہنچاؤں۔ تو یہ میں نے اس لیے تذکرہ کیا کہ ہر صحابی ہماری نگاہوں میں بڑا جلیل القدر ہے، یہ فضیلتوں کے جو معیار قائم کیے جاتے ہیں یہ بعض اوقات بعض ضوابط کی روشنی میں ہوتے ہیں، تو اس سے کسی کی تحقیر، توہین یا کسی کو کمتر ثابت کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں